अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का और तारीख़ है 3 फरवरी सन 2023। दोस्तों, हुकूमत ने APC में यानी कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत इमरान खान को दी, लेकिन इमरान खान ने इन चोरों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। हुकूमत ये जानते हुए कि इमरान खान इसमें शिरकत नहीं करेंगे, मगर तासुर ये दिया जा रहा था कि इमरान खान को कौमी सलामती से कोई वास्ता नहीं, तो इसको तो सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, और इमरान खान को तालिबान का हिमायती भी करार दिया गया। शहबाज शरीफ ने इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने एक ऐसी पार्टी यानी कि तमाम पार्टी के सरबराह जो है वो उसमें शिरकत उन्होंने की। तमाम सियासी पार्टी की 11 पार्टियां तो रिदा वहाँ पर इनकी PDM की थी, सिर्फ एक तहरीक इंसाफ ही एक मुल्क की स्ट्रॉन्ग पार्टी जो है वो इससे बाहर थी, और इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया। और पार्टी में शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने एक ऐसी पार्टी के सरबराह को भी बुलाया, लेकिन उसने पार्टी में उसने इस कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। रिदा क्या बोलेंगी इस बारे में कि इमरान खान ने क्यों और किस लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किया? अस्सलाम शमीम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। शमीम, आपको पता है इमरान खान ने बहुत पहले ही मना कर दिया था कि मैं ऐसी किसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनूंगा जहां मुझे कहते हैं ना अवाम के हालात, अवाम के असासों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आप जानती हैं इन्होंने कॉन्फ्रेंस क्यों रखी थी, उसमें इन्होंने क्या मुआहदे कराने थे इमरान खान से, किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कराना था इमरान खान से। और इमरान खान ने पहले कह दिया कि मैं इन चोरों से हाथ किसी सूरत नहीं मिलाऊंगा। ये हुकूमत कौन सा अवाम के थ्रू आई है? ये तो रातों रात रजीम चेंज के थ्रू हुकूमत आई है, और इमरान खान जाके स्किन के साथ बैठ जाए। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि मैं इन चोरों से किसी सूरत हाथ नहीं मिलाऊंगा। बातचीत तो बहुत दूर की बात है, और ये अभी इन्होंने एक पहली कॉन्फ्रेंस नहीं रखी, पहले भी कितनी इमरान खान को दावत दी गई है। इमरान खान के पार्टी के MNAs को दावत दी गई है कि आए हमसे मुज़ाकरात करें, मगर वही बात है ना, इमरान खान ने पहले ही कह दिया कि मैं किसी सूरत इनको NRO 2 नहीं दूंगा, किसी सूरत इनकी कोई नाजायज़ मुतालबात नहीं मानूंगा, अवाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, और ऐसा कोई मुआहदा नहीं करूंगा जिसपे मुझे पाकिस्तान और अवाम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इमरान खान वादे कह चुका, और इनकी ये कॉन्फ्रेंस के जो नारे लगा रहे हैं ना, ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये इमरान खान को फिर बनी गाला से निकालने की भाई सिर्फ एक साजिश थी। आप जानती हैं ना कि इमरान खान को कितनी जानी खतरा है, ये सिर्फ जानबूझ की ये कहते हैं ना कोई रास्ता बना रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान जो है बनी गाला से बाहर आए और फिर उन पर अटैक किया जाए, क्योंकि पहली बात तो उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। इन्होंने सिक्योरिटी उनकी ले ली ना वापस, बनी गाला से सिर्फ उनको निकालने के लिए ड्रामे हो रहे हैं, उन पर केस कर देना, उन पर FIR कर देना कि किसी तरह इमरान खान बनी गाला से बाहर आए, उन पर अटैक हो, क्योंकि उनको शदीद खतरा है। और ये वादे बात हो चुकी है कि इमरान खान को किसी भी सूरत कहते हैं ना इक़्तिदार नहीं देना, इलेक्शन नहीं कराने। इसलिए अवाम को पागल बनाया जा रहा है कि हमने बुलाया और इमरान खान नहीं आया, हमने केस किया तो इमरान खान आके पेशी में खड़े नहीं हुए। सिर्फ इमरान खान को बनी गाला से बाहर निकालने की साजिश है और कुछ नहीं। सही। जी दोस्तों, डॉलर जो है वो आम मार्केट में यानी कि ओपन मार्केट में जो है वो 275 का हो गया, और सोना जो है सोना फ़ी तोला 1300 रुपये बढ़ गया, यानी कि सोने की कीमत में भी परवान जो है वो चढ़ रही है। IMF ने शहबाज हुकूमत को जो है वो औकात दिला दिया। IMF ने बोला है कि वो तहरीक इंसाफ के सरबराह यानी कि इमरान खान से बात करना पसंद करेंगे, और वो इमरान खान से गारंटी लेते हैं कि मुस्तकबिल की जो पार्टी है वो तहरीक इंसाफ ही होगी, और इसीलिए वो इमरान खान से IMF के थ्रू जो है वो गारंटी ले रहे हैं। रिदा, इस बारे में क्या बोलेंगी कि IMF ने जो हुकूमत जो अब मौजूदा हुकूमत है इससे बात करने के बजाय तहरीक इंसाफ के लीडर से जो है वो बात करना पसंद फरमा रहे हैं? IMF भी जानता है कि आने वाली पार्टी इमरान खान की होनी है। IMF ने बहुत पहले ही इसहाक डार से बात करने को मना कर दिया था, और जहाँ तक मैंने सुना है कि हमारी जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अब इस्टेब्लिशमेंट पे जोर डाल रही है कि किसी तरह वो IMF को मना लें, इनके मुतालबात किसी ना IMF मान ले, क्योंकि किसी सूरत ये इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट पे जोर डाला जा रहा है कि IMF को मनाया जाए, और कहते हैं ना ये हर किस्म के IMF की मुतालबात मानने को तैयार हैं, मगर किसी सूरत हम इलेक्शन नहीं कराएंगे और इस हुकूमत को इस तरह घसीटते रहेंगे आगे। मगर IMF का जो मुतालबात है अब वो सिर्फ इमरान खान से बात करेंगे, क्योंकि इसहाक डार से बात करने को उन्होंने बहुत पहले मना कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मुआहदे करने चले हैं इम्पोर्टेड हुकूमत उस पर खड़ी ही नहीं हो सकती। और पहली बात तो झूठे चोर चक्के हैं ना, ये थोड़ी किसी मुआहदे पे खड़े हुए हैं, तो इसलिए IMF इनसे बात करना चाहता ही नहीं है। वो भी अकलमंदी का ही फैसला है, क्योंकि आने वाली हुकूमत जो इमरान खान की है, तो उन्हीं से बात करना फिर ज़्यादा अच्छा है, मैं तो कहती हूँ।
صحیح. جی دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید کو کل اسلام آباد میں راتوں رات جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ان پر مری کی جو ہے وہ میں بھی ایک FIR درج کی گئی، اور بعد میں ان پہ کراچی میں بھی ایک FIR درج کی گئی. جب اس کے بعد کراچی کی پولیس جب وہ اسلام آباد آئی اور ان کو اریسٹ کر کے لے کے جا رہی ہے. شیخ رشید نے یہ بیان دیا کہ اگر ان کو کچھ ہوا یا ان کی جان کو خطرہ ہے یا ان پر کسی بھی قسم کا کچھ ان کی صحت کو کے لحاظ سے کوئی واقعہ ہوا تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ زرداری، رانا ثناء اللہ اور بلاول ہوں گے اور شہباز شریف ہوں گے. ردا، اس طرح کا ظلم، یعنی کہ وہ ایک 65 سال کا سمجھے ایک بزرگ انسان ہے اور اس کو ہاں جی، اور ایکس وزیر داخلہ، اور ان کو پورے پاکستان میں FIR اس پہ درج ہو رہی ہے، اس کو گھمایا جا رہا ہے. آپ شمی کو ان سے ذرا سوال کریں کہ اس بندے کا جرم کیا ہے. بالکل، کس جرم میں اس کو یہ اذیت دی جا رہی ہے، کس جرم میں اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں. وہ کوئی دہشت گرد ہے؟ ایکس وزیر داخلہ، پوری سیکیورٹی، پوری کہتے ہیں نا یہ ہماری پولیس اس کے انڈر آتی تھی ایک وقت میں. وہ اس ملک کو 3 سال اس بندے نے اس ادارے کو، ہمارے فوج کو، ہمارے پولیس والوں کو ویل ایجوکیٹ، ویل رسپانسبل رکھا. اس بندے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی گئی ہیں جس کے انڈر پوری پولیس آتی تھی. اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں شمی کیوں؟ کیونکہ ذلیل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی خود مختاری توڑنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان بند کرانی ہے. وہ کوئی دہشت گرد ہے یا کوئی کہتے ہیں نا کوئی ڈکیت ہے، چور ہے، وہ بمبار ہے؟ کون ہے؟ کیوں ہتھکڑیاں لگائی گئی اس کے ہاتھوں میں؟ کیوں عمران خان ریاض کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں؟ کیوں فواد چودھری کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں؟ یہ اس طرح اسے کہتے ہیں نا ذلیل کرتے ہیں شمی سے اور خوار کرتے ہیں. اب جس طرح آدم سواتی کے ساتھ کیا تھا، اب شیخ رشید کے ساتھ بھی وہی کرنے چلے ہیں. کراچی میں FIR کیوں کاٹی گئی ہے؟ سننے میں آیا کہ ان کو جو ہے شیخ رشید کے نے شراب پی ہوئی تھی جی. وہ شراب کے نشے میں پائے گئے ہیں اور وہ بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کے قسم کھا رہا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. بالکل. اور ردا، وہ بندہ انسان کہہ رہا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کے اس کے اوپر جا کر نماز پڑھی اور وہاں میں بہت گناہ گار ہوں گا، لیکن میں اس طرح کے گناہ نہیں کر سکتا کہ مجھے شراب کی حالت میں انہوں نے پکڑا ہے. شمی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سگار کے علاوہ کبھی کوئی نشہ نہیں کیا. اور شراب پینے والے صرف یہی ہیں. ہمارے ثناء اللہ شراب نہیں پیتے، ہمارے ڈیزل صاحب شراب نہیں پیتے. ہماری شکل واضح بیان کرتی ہے. رضا، ہماری آدھی اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے نا وہ شراب نوشی کی تم شراب پیو، تم نشے کرو، تم سرجریاں کراؤ، تم پہ کوئی FIR نہیں ہے. اس کی ذاتی زندگی اگر شراب کی حالت پکڑا بھی گیا ہے تو اس کی اپنی ذاتی زندگی، اس پہ FIR بنتی ہی نہیں ہے، صرف ذلیل کرنے کے لیے. اور اس بندے کا حوصلہ دیکھیں، وہ بندہ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، وہ ابھی بھی اسی ہمت کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ایسے ہی کھڑا رہے گا، وہ ڈرتا نہیں ہے. اور اگر شیخ رشید کو کہتے ہیں نا ہاتھ بھی لگایا یا ان کو کوئی نقصان ہوا تو یہ لوگ جانتے ہیں کہ پنڈی میں کتنی ان کی پاپولرٹی ہے، کتنا پنڈی نکل کے باہر آئے گا. بالکل. جی دوستو، پوری دنیا میں 161 سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سامنے مطلب آئی ہیں، ٹاپ پر آئی ہیں، جس میں سے تحریک انصاف جو ہے وہ 10ویں نمبر پر پارٹی آئی ہے. اور اسی طرح سے انڈیا کی کچھ 5 سیاسی پارٹیاں آئی ہیں، ترکی کی 2 پارٹیاں آئی ہیں، اور سب سے جو لاسٹ میں پارٹی آئی ہے 161 نمبر پر وہ سیریا کی ایک پارٹی ہے اور اس کے تقریباً 1 لاکھ فالوورز ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کے 1 لاکھ فالوورز بھی پاکستان میں نہیں ہیں، اور الحمدللہ تحریک انصاف دنیا کی سب سے ٹاپ 10 پارٹیز میں شمار ہو رہی ہے. ردا، شمی آپ نے کبھی سوچا تھا فواد چودھری کو گرفتار کریں گے اور امریکہ تک میں لوگ باہر نکل کر آ جائیں گے؟ کہتے ہیں نا لندن میں تو لوگ نکل ہی رہے تھے، اب امریکہ میں بھی لوگوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے کہ پاکستانی، بے شک اوورسیز پاکستانی پہلے کہاں اتنا حصہ لیتے تھے پاکستان کی سیاست میں. عمران خان سے پہلے اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بے نظیر کے وقت میں اوورسیز پاکستانی اس طرح نکل کے باہر آئے ہوں یا ان کو پاکستان سے کوئی لینے دینا ہو. مگر اب ہر ملک کے کونے کونے میں کہتے ہیں پاکستان کی عوام جو اوورسیز پاکستانی وہ نکل رہے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا چینج. آپ نے پشاور میں دیکھا کس طرح لوگ نکل کے آئے، پولیس پروٹیسٹ کرنے لگے. بہت ایک پازیٹیو چینج آ رہا ہے. اور جس طرح انہوں نے عمران خان ریاض کو گرفتار کیا، 3 دن یہ ان کو اندر نہیں رکھ پائے. جس طرح فواد چودھری کو انہوں نے گرفتار کیا، 1 ہفتے میں ان کو چھوڑ دیا. مگر جب شہباز گل کو گرفتار کیا تو دیکھا تھا انہوں نے کس طرح ان کو 11-12 دن خوار کرتے رہے. مگر اب عوام نکل رہی ہے، اب عوام انصاف، بہت پازیٹیو سائن ہے. اور اسی طرح عوام نے نشم بھی نکلنا ہے. اب انصاف اسی طرح ملے گا، ورنہ گھروں میں اگر آپ بیٹھے رہیں گے آپ کو انصاف نہیں ملنا. ادارے ہمارے سو چکے ہیں، اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر 1 ارشد شریف، 2 ارشد شریف، 3 ارشد شریف. دیکھیں نا شیخ رشید کو جان خطرہ ہے، اگر ابھی بھی ہم باہر نہ نکلے تو شیخ رشید بھی نقصان اٹھائیں گے. جی شہباز گل کہہ رہے تھے ان کی جو جبڑے کی ہڈی توڑی تھی وہ اب تک ٹھیک نہ ہو سکی اور شاید ساری زندگی وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گی. اتنا تشدد ان کے اوپر کیا گیا. میرے خیال میں ان کی داڑھی رکھنے کی وجہ بھی یہ بنی ہے کیونکہ ان سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی، تو انہوں نے کہا یہ میرے اپنے اندر کا ایک ایمان ہے یا اپنا اندر کی بات ہے، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تو میرے خیال میں اس کے پیچھے کی بیک سٹوری ہے. لوگوں کو خاموش کرا رہے ہیں اور اگر یہ لوگ خاموش ہو گئے تو ہمارے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں بچے گا.
اگر یہ لوگ خاموش ہوگا, یہ لوگ بولتے ہیں تو ہمارے اندر ہمتیں آتی ہیں, یہ لوگ بولتے ہیں تو ہمیں انصاف ملتا ہے, یہ لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم تک ظلم دیر تک پہنچتا ہے. اگر یہ لوگ خاموش ہو جائیں یا یہ لوگ فرنٹ پہ سے ہٹ جائیں تو پھر ظلم ڈائریکٹ ہم پہ کیا جائے گا, اور کیا جا رہا ہے. اگر یہ لوگ آواز نہ اٹھائیں تو یہ جو درندے, وحشی درندے ہیں, مگرمچھ ہیں, یہ ہمیں کاٹ کھائیں, ہماری نسلوں کو کاٹ کھائیں. ردا, یہ تو ہمارے آئین میں بھی ہے, آرٹیکل 19 میں آپ کو جو ہے وہ بولنے کی آزادی ہے, اور اگر آپ اپنے بولنے کی آزادی پر ان کی پابندی لگا سکتے ہیں تو آپ لگانا چاہتے تو آپ انسان یا آپ جانور ہیں, یعنی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھ رہے, آپ سوال نہیں کر سکتے, تو آپ کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ شمی وہی بات ہے نا کہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم سوال کر رہے ہیں, ہمارا جرم یہ بن گیا ہے کہ ہم انصاف مانگ رہے ہیں, ہمارا جرم یہ بن گیا ہے کہ ہم حق کی آواز اٹھا رہے ہیں, ہم جو کہتے ہیں نا ظلم کے خلاف بول رہے ہیں, جو ظلم دیکھ کر برداشت نہیں کر رہے. 30 سال سے یہ عوام یہ ظلم برداشت کرتی آئی شمی, ہم نے انصاف نہیں مانگا. اگر آج ہم انصاف مانگ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز غلط ہے, تو ہم باغی ہیں. دیکھیں نا عمران خان ریاض نے کیا جرم کیا ہے, وہ کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ اگر ہم باغی ہیں تو ہمیں بتا دو کہ اس ملک سے محبت پھر کس کو ہے. تو اس کو اٹھا کے لے گئے, 3 دن بیچارہ اس کو ان کو بھی اندر بند رکھا ہے, اب جا کے ان کو آزاد کیا. اس نے فواد چودھری کو بھی پکڑا تھا نا, اس نے آپ کو پکڑیں گے, مجھے ہی پکڑیں گے, مگر میں کہتی ہوں کتنے پکڑو گے, وہی بقول آپ کی والی بات, کتنوں کو پکڑ لو گے. ہم لوگوں نے خاموش نہیں ہونا, ہم نے بولتے رہنا ہے, ہم نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی. اور یہ چینج صرف عمران خان کا لایا شمی, یہ ریت, یہ کہتے ہیں نا یہ طریقہ کار صرف عمران خان کا دیا ہوا ہے کہ اپنے لیے آواز اٹھاؤ, اپنے ملک کے لیے آواز اٹھاؤ. اگر ہم اسی طرح آواز اٹھاتے رہے شمی تو آہستہ آہستہ چینج آئے گا. ردا, ایک بات تو بالکل ایک پتھر پہ لکیر ہے کہ دیکھیں ہمیشہ یہ پارٹیاں عوام پر ظلم کرتی تھیں, آتی تھیں, ملک سے پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتی تھیں, اور اس کے بعد معصوم بن کر دوبارہ اقتدار میں آ جاتی تھیں, اور عوام ان کو پھر ووٹ دیتے تھے. لیکن اس بار پہلی بار عمران خان نے اتنا عوام کو شعور دیا ہے کہ چاہے یہ سونے کے بھی بن کے آ جائے نا, عوام ان پہ یقین نہیں شمی. بس زبان پار کے باہر ایک محفل لگی ہوئی ہے, اور روز کی تعداد میں لوگوں کا مجمع وہاں بڑھ رہا ہے. آپ نے دیکھا, چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں, سب آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ 7-8 دن ہونے کو آئے ہیں, مگر وہاں پر ایک بندے, وہ کہتے ہیں نا مجمع کم نہیں ہوا. بالکل, یہ ایک بہت پازیٹیو چینج ہے. کہتے ہیں نا جس کو خدا نے جس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے اس کی خدا حفاظت کرتا ہے. انہوں نے سیکورٹی لے لی نا, اب کون ان کی حفاظت کر رہا ہے؟ عمران خان کی. یہ پاکستانی عوام کر رہی ہے, حق سچ کی حفاظت کر رہی ہے. اور میں کہتی ہوں اگر عمران خان بنی گالا بھی آ جائیں یا وہ آئیں گے تو بھی عوام ہی ان کی حفاظت کرے گی نا. یہ بہت ایک پازیٹیو چینج ہے, اور اسی طرح ہم پاکستانیوں نے نکلنا ہے, اسی طرح ہم نے انصاف مانگنا ہے. انشاءاللہ تعالی الیکشن بھی ہوں گے, انصاف بھی ملے گا. اور ہم نے ہی عائشہ شریف کی والدہ کو انصاف دلانا ہے, ہم نے ہی شہباز گل کو انصاف دلانا ہے, کیونکہ یہ ادارے سو گئے ہیں. جب تک ان کو جھنجھوڑا نہیں جائے گا, ان کو ان کی کرسی کی کہتے ہیں نا وقت اور قیمت نہیں بتائی جائے گی, یہ انصاف نہیں کریں گے. ہم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے قلم چلوانا ہے شمی, یہ کام ہمارا ہے. کیونکہ انہوں نے جس طرح ان کو جکڑا ہوا ہے نا اداروں کو, ان مگرمچھوں نے, ان دجالوں نے یہ جکڑے ہوئے ہیں ادارے, ہم نے یہ جکڑن ختم کرنی ہے. بالکل ردا, مختلف ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مقتدر حلقوں نے عمران خان کو یہ بولا ہے کہ 3 شرطیں ہماری مان لیں اور ہم آپ کو الیکشن کی تاریخ دے دیتے. 3 شرطوں میں سب سے پہلے انہوں نے جو شرط عمران خان کے آگے کنڈیشن رکھی ہے کہ آپ رجیم چینج کا ذکر ختم کر دیں, اور اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو رجیم چینج کا تو ذکر ہی نہ کریں. دوسری شرط انہوں نے کہی کہ ارشد شریف پر جو قتل ہے اور جو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اس کو آپ بھول جائیں, اس کی کوئی انکوائری نہ کریں. اور 3rd کہ نواز شریف کے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ ختم سمجھیں اور ان کو سیاست میں آنے کا موقع دیں. عمران خان نے اس میں 2 شرطیں تو بالکل نہیں مانی. ایک شرط انہوں نے یہ کہی کہ مجھ پر اگر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے میں اس کو معاف کر دوں گا, میں اس کو بھول جاؤں گا, لیکن میں ارشد شریف کے قاتلوں کو معاف نہیں کروں گا. وہی بات میں دہراؤں گی کہ یہ شرطیں تو پہلی بات ہے نہیں, این آر او بالکل مانگ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اور اگر عمران خان شمی معاف کر بھی دے, میں کہتی ہوں ان دس کیس عمران خان اپنے اوپر ہوا ظلم, شہباز گل پہ ہوا ظلم, اعظم سواتے پہ ہوا ظلم معاف کر دیں, ارشد شریف پہ ہوا وہی ظلم معاف کر دیں. یہ عوام نہیں معاف کرے گی. بالکل کہتے ہیں نا یہ بے شک عمران خان معاف کر دیں, ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, مگر یہ عوام نہیں معاف. کیوں معاف کر دیں شمی ہم, کیوں؟ آج شہباز گل تھے, اعظم سواتی, کل کو عمران خان, کوئی بھی ہو سکتا ہے شمی, کیوں معاف کریں؟ کسی صورت نہیں معاف, یہ عوام نہیں معاف کرے گی. یہ عوام کسی صورت نہ. ارشد شریف کہنے سننے میں آیا کہ ڈی جی ISPR بھی کو چینج کیا جا رہا ہے شمی, وہی اپنی مرضی کے لوگ. آپ نے دیکھا کراچی میں جو اسسٹنٹ کمشنر آئے ہیں, ہاں بالکل, یہ عوام کو تیار کر رہے ہیں کہ عوام تیار ہو جائے کہ بلاول صاحب جلد پرائم منسٹر بنیں گے. عوام کو آہستہ, اب ہم پہ یہ لوگ ہی حکومت کریں گے. اس طرح کے لوگ جن کا نہ کوئی دین نہ کوئی ایمان, جن کا تو کہتے ہیں نا
اللہ معاف کرے کریکٹر کا بھی نہیں پتا کہ وہ ہی ہے یا شی ہیں. اب یہ لوگ ہم پہ حکومت کریں گے تو یہ عوام اگر ابھی بھی کھڑی نہ ہوئی تو پھر تیاری کر لے کہ بلاول بھٹو ہمارے جلد وزیر اعظم بنیں گے اور پھر ہم کہتے ہیں نا شرمندگی کا مقام ہے قیامت کے آثار ہیں بس اور کچھ نہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.